हाउसबिल्डिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने शुरू करने हैं ENG 529 टेक्नोलॉजीज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज का लेसन नंबर 1। आज से हम शुरू करेंगे ENG 529 की मिड टर्म की प्रेपरेशन। लेसन 1 हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी। इन लेक्चर्स को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और लेंथी भी है, और इसके कोई जो है वो लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पर अपलोड नहीं है, इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये लेक्चर्स बनाए हैं। लेसन 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक्स हमारे पास आ जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वाई टेक्नोलॉजी, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग टेक्नोलॉजी, सोर्सेज ऑफ इंस्टेंट इंफॉर्मेशन, रियल कम्युनिकेशन, a variety of different tools and pedagogy vs टेक्नोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले है कि डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द मेरियम वेबस्टर, टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज स्पेशली इन द पर्टिकुलर एरिया और अ मैनर ऑफ accomplishing a task, especially using technical processes, method, or knowledge, or the specialized aspect of the particular field of endeavor। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किसी काम को करने का जो जदीद और जो है मौसर तरीका होता है, ये वो इल्म हमारे पास जो हमारी महारतें होती हैं उनके बारे में होता है, जो हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जो है वो मदद देती हैं। इसका ये किस चीज़ की डेफिनेशन थी? टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि मैरियम वेबस्टार के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी क्या है कि हमारे पास इल्म को जो है वो प्रैक्टिकल तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो टेक्नोलॉजी कहलाता है। यानी जो कुछ सीखा है उसे हम हकीकत में प्रैक्टिकली जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद है कि काम करने का हमारे पास एक ख़ास तरीका आता है, यानी कोई ऐसा तरीका जो जदीद हो और आसानी पैदा करे। फिर हम कहेंगे कि किसी मखसूस शोबे की जो हमारे पास एबिलिटीज़ होती हैं, प्रोफिशिएंसी होती है, यानी कि किसी फील्ड में इस्तेमाल होने वाली ख़ास टेक्निक्स को हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी। आखिरी पॉइंट है कि द लास्ट डेफिनेशन इज स्पेशली परमानेंट टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इस लाइन का हमारे पास यही मतलब है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तालीम में जो है वो टेक्नोलॉजी का मतलब वो तमाम डिजिटल और जदीद तरीके हैं जो सीखने और सिखाने में मदद देते हैं। जैसे हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस होगी, स्मार्ट बोर्ड्स होगी, उसके बाद यूट्यूब वगैरह हो गई, ये हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है। ये सब चीज़ें तालीम को जो है ज़्यादा आसान और दिलचस्प बनाती हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है वाई टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशन में जो है वो टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है। वी नाउ लिव इन द वर्ल्ड इन विच टेक्नोलॉजी पैरामीट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। इसमें हमें कह रहे हैं कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का जो है वो बहुत एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ये न सिर्फ वक्त और मेहनत बचाती है, बल्कि जो है वो नए मौके भी पैदा करती है और हमें ऐसे लोगों और ख्यालात से जोड़ती है जिन तक जो है वो हम आम तौर पर नहीं पहुंच पाते। इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर, कि हम लोग इनको किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है असेसिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लैंग्वेज, यानी कि मालूमात तक आसानी से रिसाएँ। जैसे गूगल पर कोई भी जो है वो ज़बान सीखने का कॉन्टैक्ट हमें आसानी से मिल सकता है, हम लोग कोई भी लैंग्वेज जो है वो ईज़िली सीख सकते हैं। उसके बाद है कि एक्सपोज़र टू द टारगेट लैंग्वेज, की ज़बान सुनने और पढ़ने का मौका जो है वो यूट्यूब से, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक से हम जो है वो लैंग्वेज सुनकर जो है वो आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद है कि एंटरटेनमेंट, यानी कि रीडिंग लिसनिंग फॉर प्लेयर के दिलचस्प और तफरीही जो तरीके वगैरह होते हैं, जैसे कहानियाँ, गेम्स, वीडियोज़ के ज़रिए जो है वो हम लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्रिएटिंग टेक्स्ट, कि हम लोग जो है मोबाइल, कंप्यूटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो है लिखकर अपनी प्रोफिशिएंसी को जो है बेहतर कर सकते हैं। अगला हमारे पास आता है कि पब्लिशिंग लर्नर वर्क, कि हमारे पास जो है अपना काम दुनिया से शेयर करना, कि आपने जो किया है काम आप अपनी जो है वो दुनिया से शेयर करें। सोशल मीडिया हो गया, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स पर अपनी जो है वो कंटेंट पे आप लोग पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स लैंग्वेज यूज़र लर्नर्स, कि दूसरों से जो है बातचीत करना, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉल्स और फॉर्मेट से जो है दूसरी ज़बान सीखने वालों से आप जुड़ सकते हैं और उनसे आसानी से ज़बान सीख सकते हैं। उसके बाद आता है क्रिएटिंग कम्युनिटी, सीखने के लिए जो है वो एक कम्युनिटी बनाना है, सीखने वालों को ग्रुप्स और फॉर्म्स वगैरह में जोड़ना और फिर वहाँ से जो है वो सीखना। आगे क्या, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, कि आपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को एक, यानी कि तालीम को जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है एलएमएस जैसे हो गया, और अल्फाज की डिजिटल डायरियों का जो है वो आपने इस्तेमाल करना है ताकि आपको लैंग्वेज सीखने में आसानी हो। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है यूज़ ऑफ बिग डेटा टू एक्सप्लोर
اینی ایشو کہ آپ نے جو ہے بڑے ڈیٹا کا جو ہے وہ ایکسپلور کرنا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے، کسی بھی زبان کے متعلق جو ہے آپ کے پاس بہت وسیع ڈیٹا کو سمجھنے اور اس پر تحقیق کرنا جو ہے وہ آسانی سے آپ اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس ایکسپلور ڈیجیٹل کانٹینٹ ایٹ دا رن ٹائم فرام آل اوور دا ورلڈ کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی ڈیجیٹل کانٹینٹ تک آپ آسانی سے رسائی کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر سے زبان سیکھنے کے جو وسائل کو فوراً آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں یہ چیز جو ہے مشکل نہیں ہے۔ لاسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے ٹائم سیونگ کہ آپ کے پاس جو ہے یہ وقت کی بچت بھی ہے کہ پاس میں جو ہے وہ 27 سال کا کام جو چند منٹوں میں مکمل کرنا، جیسے ہمارے پاس روبوٹو بیوسا جو پروجیکٹ وغیرہ ہے، مطلب کوئی پرانا کام جو پہلے اتنے ٹائموں میں ہوتا تھا وہ جو ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اپنے ٹائم کو سیو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایگزامپل ہمارے پاس آتی ہے کہ پہلے جو ہمیں لینگویج سیکھنے کے لیے ڈفرینٹ بکس خریدنی پڑتی تھی، ٹیچرز ڈھونڈنے پڑتے تھے، اب جو ہے یوٹیوب، گوگل سے جو ہے آپ گھر بیٹھے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے لینگویج کو جو ہے سیکھنے کے پرانے مشکل طریقے آسان اور تیز اور دلچسپ بناتی ہیں تاکہ آسانی سے سیکھا جا سکے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے benefits of learning technology. Many classroom teachers using technology have anecdotal evidence of their learner being motivated and engaged, and this is often a major reason for using the learning technologies. اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے ٹیچرز کے پاس جو ہے یہ ثبوت موجود ہے کہ جب جو ہے اسٹوڈنٹس ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ دلچسپی اور شوق سے سیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایجوکیشن کے میدان میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے، کیونکہ بچے جو ہے اس سے زیادہ سیکھتے ہیں اور آسانی سے جو ہے وہ اس پہ کرتے ہیں، مطلب سیکھ کے اور آسانی سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈرلیکس 2010 نے ہمارے پاس کہا تھا کہ جو ہے ٹیکنالوجی طلبہ کو جو ہے ٹریڈیشنل کلاس روم کے حدود سے باہر لے کر جا رہی ہے، جبکہ جو ہے ٹیرل 2011 نے کہا تھا کہ طلبہ جو ہے اپنی تعلیم کی ذمہ داری خود لینا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب وہ جو کلاس روم کے باہر بھی جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو کرتے ہیں تو وہ جو ہے زیادہ سیکھتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کا لرننگ پروسیس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے باہر بھی جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کے اندر پازیٹیوٹی آئی ہے وہ کون کون سی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہائیلی انگیج اینڈ انٹریکٹیو ٹولز، یعنی کہ زیادہ جو ہے وہ اسٹڈی کے ساتھ انگیج رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ بور نہیں ہوتے بلکہ سیکھنے میں جو ہے وہ زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ریئل لینگویج تک جو ہے وہ اس تک رسائی ہوتی ہے، یعنی کہ ویڈیو، آڈیو، آرٹیکلس کے ذریعے جو ہے وہ ریئل لینگویج سیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ زبان بولنے اور جو لکھنے کی عادات وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ریٹن اینڈ اسپوکن لینگویج جو ہے ان کی زیادہ انکریز ہوتی ہے، یعنی اسٹوڈنٹ عام حالات میں جتنا سیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے اس سے زیادہ جو ہے زبان کے سیکھنے اور استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اینڈ موٹیویٹنگ لرنر ٹو پروڈیوس مور لینگویج دین دے ادروائز مائٹ ہیو ڈن مور سینسز آر انوالوڈ ان دا ٹیکنالوجی سو آئی پی۔ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جو ہے آنکھوں، کانوں اور ہاتھوں کا ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یادداشت جو ہے انسان کی مضبوط ہو جاتی ہے، یعنی کہ دماغ جو ہے وہ تیزی سے کام کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ تمام سینسز اس پہ کام کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ہم جب کوئی لیپ ٹاپ پہ ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں، ہم سنتے بھی، ہم دیکھتے بھی، ہمارا دماغ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، مطلب تمام سینسز جب کام کرتے ہیں تو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے مائنڈ میں چیز زیادہ دیر تک رہتی ہے، کیونکہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ہم لوگ بہت دلچسپی سے انٹرسٹ لے کے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، اس لیے جو ہے معلومات جو ہوتی ہیں وہ انسان کے مائنڈ میں زیادہ دیر تک محفوظ رہتی ہیں۔ اس کا رزلٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے صرف ایک سہولت نہیں بلکہ ایک ہمارے پاس طاقتور ذریعہ ہے جو سیکھنے کو جو ہے مزید آسان اور دلچسپ اور جو ہے مؤثر بنا دیتی ہے، اور اس سے جو ہے اسٹوڈنٹس بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں جو ہے وہ زیادہ دیر تک چیز رہتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سورس آف انسٹنٹ انفارمیشن۔ سورس آف انسٹنٹ انفارمیشن میں ہمیں سب سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ آج کی دنیا میں جو ہے بہت اہم ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایجوکیشن، کام اور لوگوں کے آپس میں بات چیت میں جو ہے وہ مدد دیتے ہیں۔ تھورن بلیک 2008 اس نے کہا تھا اگر جو ہے کلاس روم میں انٹرنیٹ ہو تو سیکھنے کی ہمارے پاس جو لمٹس ہوتی ہیں وہ کلاس روم سے باہر کی دنیا تک پھیل جاتی ہیں، یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے سنیں گے اگر جو ہے کلاس روم میں انٹرنیٹ وغیرہ ہو۔ یعنی دیکھیں اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جیسے اپنی ایک ٹیچر ہے وہ کوئی ٹاپک پڑھا رہے ہیں اور بورنگ سے ٹاپک ہے، اور اگر جو ہے وہ آپ ان کو ویڈیو کی شکل میں وہ پڑھائیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ زیادہ بہتر طریقے سے یاد کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو ٹاپک ہے ہم لوگ اس کو نام دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیچر جو اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرنیٹ کیسے جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔
ان کو کیا کیا ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں اگر وہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ان کو میں پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ For instance, the web can be instant provider of knowledge for the teacher as it has become the fast becoming the world outside in the classroom۔ اب دیکھیں تو اس سینٹینس پہ اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو ہے وہ استاد سے جو ہے اگر ہم اسٹوڈنٹ کو سوال پوچھتا تھا اور جو ہے وہ اس ٹیچر کو اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا تو ٹیچر اکثر یہ کہتے تھا کہ میں آپ کو اس کا جواب کل بتاؤں گا یا بعد میں بتا دوں گا، کیونکہ ٹیچر کے ذہن میں ہوتا نہیں تھا۔ تو اب کے دور میں جو ہے وہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ٹیچر فوراً انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں کویسچن، اس کو فوراً اس کو جواب مل جاتا ہے، یعنی کہ انسٹنٹ پرووائڈر انفارمیشن ہے ہمارے پاس۔ نمبر 2 پوائنٹ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے، یو کین آلسو شو دا لرنرز ہاؤ ٹو یوز دا ریفرنسز ٹولز سچ ایز ڈکشنریز، کنکورڈنسز، تھیسس اینڈ دا فنومنک چارٹس۔ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو ڈکشنریز، کنکورڈنسز سے تھیسس اور اسی طرح کی جو فنومک چارٹس ایسے ہمارے پاس وسائل وغیرہ کے استعمال کا طریقہ سکھا سکتے ہیں تاکہ وہ خود بھی جو ہے وہ نئے الفاظ سیکھ سکیں، یعنی کہ ٹیچرز بھی جو ہے وہ ساتھ لرن کر سکیں۔ نیکسٹ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ نمبر 3 پوائنٹ ہے، بائی ہیلپنگ دیم help themselves you are promoting their autonomy as learner and users۔ کہ ہمارے پاس آٹونومی، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خود مختاری ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہ سکھانا ہے کہ وہ خود معلومات جو ہے وہ تلاش کریں اور ان میں جو ہے انڈیپینڈنس پیدا کریں، انہیں جو ہے وہ زیادہ ایک مؤثر طریقے سے سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے جب وہ خود سرچ کرتا ہے، جب وہ خود چیزیں ڈھونڈے گا، خود جو ہے وہ اپنے ٹاپک کو دیکھ کے اس میں سے چیزیں تلاش کرے گا نیٹ سے، تو جو ہے اسے زیادہ سمجھ آئے گی چیزوں کی، اس کا جو ہے مائنڈ جو ہے زیادہ سیکھے گا اور اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ نمبر 4 پھر ہم کہتے ہیں، اے ٹیچر آلسو ہیو مور چوائسز ود دا ویب، مور وے ٹو آنسر ووکیبلری کوسچن فار ایگزامپل ایز ویل ایز ایکسپلیننگ سم تھنگ اور پرووائڈنگ ٹو ڈیفائن ڈیفینیشن اور ٹرانسلیشن۔ یو کین لک فار کمپلیٹ سینٹینسز ایز شو یور لرنرز پکچرز۔ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹیچر کے پاس جو ہوتا ہے وہ اب صرف ایک ایکسپلین کرنے یا اس کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن دینے کے علاوہ جو ہے بہت سی طریقے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے، جیسے ہمارے پاس یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے ایک کمپلیٹ سینٹینس کو تلاش کرنا، اس کے بعد کیا ہے کہ ویژول ریپرزنٹیشن فراہم کرنا۔ ویژول ریپرزنٹیشن کا مطلب ہے کہ ایک پکچرس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھنا اور اس پکچر سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو سمجھانا، جس سے اسٹوڈنٹ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں تو ہمیں بتا رہے ہیں the web is a source also a great source of listening۔ اب گریٹ سورس آف لسننگ کا ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب جیسے جو ہے پلیٹ فارمس پر ویڈیو اور گانے وغیرہ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس دستیاب ہوتے ہیں، جس سے مختلف لہجوں میں جو ہے وہ انگلش کو سنتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ورڈس کو سیکھتے ہیں، ووکیبلری کو سیکھتے ہیں۔ آگے پھر ہمارے پاس ہے کہ اپارٹ فرام پرووائڈنگ اے لارج بینک آف اتھینٹک ریکارڈنگ، دا ویب الاؤز یو ٹو personalized listening task and choose a video clip to complement something in the syllabus۔ اتھینٹک ہمارے پاس ریکارڈنگ جو ہوتی ہے وہ ویب پر ہمارے پاس اصل ریئل انگلش بولنے والے جو افراد کی ریکارڈنگز موجود ہوتی ہیں، مطلب جو اوریجنل ایک اصل انسان جو ہے بول رہا ہوتا ہے، اس کے ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہوتی ہیں جو سننے اور سمجھنے کی جو ہمارے پاس صلاحیت ہوتی ہے وہ بہتر بنانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے the web can also be used for learners who are particularly interested in a specific topic or a stimulus for speaking about a subject۔ اب ہمارے پاس جو ہے اپنی مرضی سے جو اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں، ہمارے پاس اسٹوڈنٹس اور ٹیچر جو ہے وہ خود سے وہ ویڈیوز چن سکتا ہے، مطلب ایک یوٹیوب پر وہ سرچ کرے گا، اپنے کنٹینٹ کے مطابق وہ ویڈیوز چنے گا جو اس کے جو ہے سلیبس کے متعلق ہوگی، اور جو ہے اگر کسی اسٹوڈنٹس کو کسی نالج یا کسی بھی خاص چیز میں دلچسپی ہوگی، جیسے کھیل وغیرہ میں، ٹیکنالوجی میں، یا ہمارے پاس ڈفرینٹ موویز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ اس موضوع پر جو ہے وہ انگلش میں ویڈیو جو ہے وہ سن کر سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اسپیکنگ اسکلز جو ہوتی ہیں، جب ہم انگلش میں ویڈیوز اور ڈفرینٹ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ اسپیکنگ اسکل، ہماری پروناؤنسیشن، ہمارے پاس ایسے مطلب ہمارے جو لہجہ ہوتے ہیں اس پہ ہمیں سیکھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس کا رزلٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے ہمارے پاس لسننگ اور اسپیکنگ کی جو ایکسرسائز کرنے کا ایک ہمارے پاس بہترین موقع دیتا ہے، اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور بہتر انگلش بولنا سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم لوگ کوئی بھی ٹاپک دیکھنا چاہیں کسی بھی حوالے سے، تو ہم لوگ اس میں دیکھ کے اس میں ڈفرینٹ ورڈس انگلش کے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی ووکیبلری کو بہتر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے ریئل کمیونیکیشن۔ فرسٹ پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے
ہے کہ انٹرنیٹ کا کردار جو ہے وہ اب صرف ہمارے پاس نالج فراہم کرنا نہیں بلکہ لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھنا بھی ہے۔ ہمارے پاس جو پرانا انٹرنیٹ تھا ویب 1.0 وہ پہلے انٹرنیٹ صرف جو ہے وہ نالج فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جیسے ایک ہمارے پاس بڑی لائبریری جسے ہم لوگ کہتے تھے، جبکہ آپ کا جو ہے ویب 2.0 ہمارے پاس ایک نیو انٹرنیٹ ہے۔ اب انٹرنیٹ جو ہمارے پاس کمیونیکیشن کا ذریعہ بن چکا ہے، جہاں لوگ جو ہے آپس میں بات چیت اور کولیبریشن جو ہے آپس میں کر سکتے ہیں۔ آپ بات چیت کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ہمارے پاس واٹس ایپ وغیرہ یوز ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2.0 پلیٹ فارم جو ہے اب ویب 2.0 site allows user to interact and collaborate as a creator of a user generate content in the virtual community۔ اب جو ہمارے پاس ویب 2.0 پلیٹ فارم جو ہے وہ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام اور زوم اسی طرح کے جو ہے وہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ آڈینس کو معلومات، یعنی کہ ہمارے پاس جو یوزر جنریٹ کانٹیکٹ ہے اور شیئر کرنے کا جو ہے وہ موقع دیتے ہیں، مطلب ڈفرینٹ لوگ وہاں پہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر چیزیں کرتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ your learner can contact to the other learner or user of English in the real time synchronously or at different times asynchronously۔ اب یہ جو پیراگراف ہے اس پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ لینگویج سیکھنے میں انٹرنیٹ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سائنکرونیس کمیونیکیشن۔ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے ریئل ٹائم میں جو ہے دوسرے سے سیکھنے والوں یا انگلش بولنے والوں سے ویڈیو کالز یا چیٹ واٹس ایپ وغیرہ استعمال کر کے جو ہے اپنی کمیونیکیشن کو، یعنی کہ اپنی نالج کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں، ویڈیو کالز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں اس کو سائنکرونیس کمیونیکیشن، جبکہ اے سائنکرونیس کمیونیکیشن ہوتا ہے اگر کوئی جو ہے وہ فوراً جواب نہ دے سکے تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ای میلز وغیرہ فارمز یا میسیجز بورڈ کے ذریعے جو ہے بات چیت کر سکتے ہیں، اور جو ایک اور سیکھنے کا ہمارے پاس نیا طریقہ ہے۔ یعنی کہ یہ دو طریقے ہمارے پاس ہیں، دو میتھڈس ہیں جن کے ذریعے جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے جو ہے وہ نالج ٹرانسفر ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایتھنٹک لینگویج پریکٹس ہوتی ہے کلاس روم میں، اکثر جو ہمارے پاس ایکسرسائزز ہوتی ہیں، لیکن انٹرنیٹ یا ہمارے پاس جو ریئل پیپل یعنی کہ اصل لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملتے ہیں جو ہمارے لیے زیادہ مفید ہے، جو ہم لوگ کلاس میں ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں ان کی ذکر کی گئی ہے۔ اس کا رزلٹ ہمارے پاس یہی ہے کہ انٹرنیٹ نے جو ہے وہ ہمارے پاس لینگویج سیکھنے کے ایک ٹریڈیشنل طریقوں کو بدل دیا ہے۔ اب جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اصل دنیا میں لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، جو ان کی زبان سیکھنے کی جو ہے پروفیشنسی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اصل کمیونیکیشن کون سی ہے کہ وہی جو ہم لوگ جو ہے واٹس ایپ وغیرہ یا ویڈیو کالز وغیرہ ایک دوسرے سے کر کے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی نالج کو آسانی سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہمارے پاس آتا ہے ورائٹی آف ڈفرینٹ ٹولس۔ ورائٹی آف ڈفرینٹ ٹولس میں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو فرسٹ پیراگراف ہے اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ صرف انٹرنیٹ تک ہمارے پاس محدود نہیں ہے، بلکہ جو ہے آج کے دور میں موبائل فون، ڈیجیٹل ٹیبلیٹس، MP3 پلیئرس اور وائس ریکارڈر جیسے جو ہمارے پاس جدید ٹولز ہیں ان سے تعلیم جو ہے ہم لوگ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی چیز ہم نے کوئی بھی نالج وغیرہ حاصل کرنا ہو تو ہم ان ٹولز وغیرہ کو استعمال کر کے جو ہے اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ Even if the mobile phone are banned in the classroom or institute, you can use your own most mobile phone support this to record knowledge۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے کلاس روم میں موبائل فونز جو ہے وہ بینڈ ہیں، تب بھی جو آپ ٹیچرز اپنے موبائل فون کا وائس ریکارڈر یا ویڈیو ریکارڈر استعمال کر کے جو ہے اسٹوڈنٹس کی جو کارکردگی ہوگی اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسمارٹ فون ایپس بھی جو ہے وہ آپ کے ایک ٹیکسٹ بک میں جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرنے میں بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے ایز اے پوٹینشیل آف دیز ڈیوائسز ریئلائزنگ اینڈ مور لرنر ہیو ٹو اسیس دیم ٹیچر بگیننگ ٹو دا ایکسپیریمنٹ وتھ یوزنگ دیز ٹولز۔ اس پورے پیراگراف میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اپنے موبائل فونز اور اپنے جو باقی ٹولز وغیرہ کے ذریعے جو ہے کہیں بھی اور کسی بھی وقت جو ہے وہ لینگویج سیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے یہ ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ آپ نے کلاس میں ہی سیکھنا ہے بیٹھ کے، کیونکہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ جو ہے اسٹوڈنٹس کلاس میں ہی سیکھتے تھے، اس کے علاوہ ان کے بعد ٹیکسٹ بک ہوتی تھی وہاں سے وہ سیکھتے تھے، جبکہ آج کل یہ ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو آپ لینگویج کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس جو شارٹ لینگویجز سیکھنے کے جیسے ہمارے پاس جنکس آف لینگویج کے ذریعے جو ہے وہ آسانی سے آپ نیو مہارتیں جو ہیں نیو پروفیشنسی
ایسی جو ایبلٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، مینس کہ آپ کہیں بھی چلی جائیں دنیا کے نالج میں، آپ لینگویج کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ نیچے پھر ہمارے پاس ویڈیو گیمز کا ذکر کیا گیا ہے۔ لرنرز ہو آر ایڈکٹڈ آف ویڈیو گیمز دے شوڈ بی گائیڈڈ ٹو پلے ای ایس ایل ویڈیو گیمز ٹو انہانس دیئر لنگوسٹک پروفیشنسی۔ وی شیئر سم ای ایس ایل ویڈیو گیمز فار لرنر۔ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ویڈیو گیمز کے شوقین ہیں، انہیں ایسی گیمز کھیلنے کی جو ہے ترغیب دی جاتی ہے۔ ٹیچرز بتاتی ہیں ان کو ایسی گیمز جو ان کو انگلش لینگویج سیکھنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ اب ای ایس ایل جو ہمارے پاس انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج ویڈیو گیمز جو ہے وہ زبان کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کرتی ہیں، یعنی کہ جو گیمز ہوتی ہیں اس میں جو ہوتی ہیں ایسے ورڈز آتے ہیں، ڈفرینٹ ورڈز کہ آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہے، یہ سینٹینسز آتے ہیں یا اس طرح کی کوئی گیم ہوتی ہے جس سے جو ہے آپ کو انگلش سیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اب نیچے یہ آپ کو پوری لسٹ انہوں نے دی ہوئی ہے جہاں سے ان گیمز کو کھیل کے جو ہے آپ انگلش آرام سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے پیڈاگوجی ورسز ٹیکنالوجی۔ This is increase in availability of technology has led to the explosion of interest in its use in the language classroom۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی جو ہمارے پاس دستیابی میں جو اضافہ ہے کہ ہمیں ایزیلی جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو لینگویج کی ٹیکسٹ بک ہے اس میں جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم اس کے غلط استعمال کی وجہ سے جو ہے ٹیچرز کو واؤ فیکٹر میں جو ہے وہ ٹیچر الجھ سکتے ہیں، جس میں جو ہے ہمارے پاس پیڈاگوجی پیچھے رہ جائے گی کہ ہم لوگ جو ہے اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے ہمارے پاس بہت سے نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ آگے اگر ہم لوگ نقصانات دیکھیں تو ہمارے پاس نیچے نے نمبر 1 میں بتایا ہوا ہے۔ Moreover, as language classroom become the more technologized, there is a real danger of the teachers developing average syndrome۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس بتا رہے ہیں کہ ایوریج سنڈروم سے جو ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض اوقات ٹیچر جو ہے صرف اس لیے نیو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ آسانی سے ہمیں اویلیبل ہے، بجائے اس کی کہ ہم جو ہے اس کو اپنی تعلیمی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ ہم لوگ باقی اس کو یہ مطلب اپنی کانٹیکٹ بک کو دیکھے بغیر ہم لوگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اسی سے سوال جواب دیکھنا شروع کر جاتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک غلط طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ طریقہ جو ہے ہمارے پاس ایوریج سنڈروم کہلاتا ہے، جہاں جو ہے وہ ٹیچرز بغیر کسی مقصد کی ٹیکنالوجی کو جو ہے اپنی لرننگ میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جارج میریوز ریزن فار وانٹنگ ٹو کلائمب ماؤنٹ ایوریسٹ دس ریفر ٹو اے سچویشن ویئر the teacher can be tempted to use a specific technology just because it's there۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جارج میریج نے جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھنے کی وجہ ہمیں یہ بتائی کہ وہاں پہ جو ہے نیو ٹیکنالوجی موجود ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ صرف اس وقت کریں جب جو ہے ہمیں ضرورت ہو، یعنی کہ بلا ضرورت جو ہے ہم لوگ اپنی اسٹڈی میں یا اپنے کلاس روم وغیرہ میں ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کریں۔ آخر میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیئر ہیز ٹو بی ٹیکن therefore to make use of what we have available only when it serves the language aims of the lessons and to avoid any use of the technology or technology's sake۔ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو صرف اس وقت آپ لوگ استعمال کریں جب جو ہے ہمیں اس میں کوئی کام نکالنا ہو، یعنی کہ ہمیں جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو جو ہے ہم لوگ کو اس کو اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے استعمال کریں نہ۔ اس کے بعد ہماری بتا رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی فار ٹیکنالوجی سیکس، یعنی صرف ٹیکنالوجی کے استعمال سے جو ہے وہ آپ نے گریز کرنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اپنے بکس وغیرہ کو چھوڑ کے آپ کا جو کانٹیکٹ دیا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، بلکہ آپ کی جو ویژول لرننگ ہے، آپ کی جو بک کی لرننگ ہے، آپ نے اس کو بھی سیکھنا ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس جو ایک نیو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے لیے جو ہے مددگار ضرور ہے، لیکن ہمارا جو سلیبس ہے وہ اس کے متبادل نہیں ہے۔ یعنی اس ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی جو آپ کا ایک لرننگ کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ یعنی کہ جو آپ کی اسٹڈی ہوتی ہے، جو آپ کی چیپٹرز کی لیسنس کی اسٹڈی ہوتی ہے اس پہ پہلے توجہ دیں، اور پھر ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ آپ ایک ایکسٹرا نالج دینے کے لیے استعمال کریں، تاکہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس زیادہ جو ہے وہ رزلٹ حاصل کر سکے۔ کیونکہ یہ دیکھیں جب آپ لوگ اپنے سلیبس سے ہی ہٹ جائیں گے تو یہ چیز غلط ہو جائے گی کہ آپ صرف جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، تو اس لیے جو ہے وہ صرف ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ جو ہے پہلے آپ کا فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے جو کہ آپ کو سلیبس دیا گیا ہے، جو کہ بکس میں سلیبس دیا گیا ہے۔ آگے پھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج کل کی دنیا جو ہے وہ آج کل کے لوگ ڈفرینٹ اسمارٹ طریقوں سے سیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی جو ہے وہ نیو ٹیکنالوجیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ آگے پھر ہمیں جو ہے وہ نیو ٹیکنالوجیز انہوں نے نیچے ہمیں بتائی ہوئی ہیں۔
Now the world is learning smartly and we must opt the latest technology in the service of learning. यहाँ पे देखिए तो अभी उन्होंने बहुत सी टेक्नोलॉजीज बताई हैं। सबसे पहले यूट्यूब है जो कि आप आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, जूम, गूगल सर्च, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ये उन्होंने पूरी नीचे लिस्ट दी हुई है कि जो हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज जिनको इस्तेमाल करके जो है आप एक इंग्लिश बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, बेहतर तरीके से जो है वो लर्निंग कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ कहीं भी बैठ के अगर सर्च करनी हो तो आप इन चीज़ों को से इस्तेमाल करके जो है वो आराम से सर्च करके अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सीएनजी 5 टू 9 का लेसन नंबर 1। आप लोगों का लेसन थोड़ा-सा लेंथी था इसलिए मैंने जो है वो हर एक पॉइंट को एक-एक एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।